जब भी जुल्फों को तेरे रुख पे बिखरते देखा, जब भी जुल्फों को तेरे रुख पे बिखरते देखा, हो के शर्मिंदा घटाओं को गुजरते देखा, और दिल से चुपचाप तुझे जब भी गुजरते देखा, दिल से चुपचाप तुझे जब भी गुजरते देखा, याद माजी का हर एक नक्श उभरते देखा। आदावर है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, JSSC उर्दू ऑप्शनल के हवाले से ये पहला वीडियो है। इसमें शायरी को हम लोग पढ़ेंगे, और आपको तो मालूम ही है कि गज़लियात में से 2 गज़लें शामिल हैं, जिनमें 2 मीर की है और 2 गज़लें गालिब की है। तो मीर की एक बहुत ही मशहूर गज़ल है जो कि आपके निसाब में शामिल है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तो इसकी तशरीह को पढ़ने से पहले ज़रा सा मीर के बारे में भी हमें जानना होगा, क्योंकि सवालात मीर की हालात ज़िंदगी से भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ही तो पूछता है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना होगा। तो इस गज़ल की तशरीह को बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले मैं आपको मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी में से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। हो सकता है 2-4-5 मिनट लग जाए, लेकिन ये भी बहुत अहम है। फिर उसके बाद हम लोग गज़ल को पढ़ेंगे। गज़ल बहुत तवील है। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, यही वो गज़ल है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। मीर तकी मीर की गज़ल है ये। लेकिन इसको शुरू करने से पहले ज़रा सा मैं आपको बता दूं कि मीर तकी मीर साहब कब पैदा होते हैं। पहली बात तो ये जान लें कि इनका नाम क्या था। इनका नाम मोहम्मद तकी था, मोहम्मद तकी, और मीर तखल्लुस था। ठीक है। कब पैदा होते हैं? तो 1722 ईस्वी में पैदा होते हैं। 1722 ईस्वी में। ये सब चीज़ अहम है। कहीं आपको 23 भी मिल जाएगा, बट आप 22 रखिएगा। ठीक है। 1722 ईस्वी में पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? तो आगरा में पैदा होते हैं। आगरा में कहाँ? तो अकबराबाद में। अकबराबाद को अकबर ने बसाया था आगरा में, और वहीं पर इनका किला भी है, जो कि आगरा में जो किला है सिकंदरा में, लाल किला, तो उसको अकबर ने बनाया था। ठीक है। और दिल्ली में जो है इसको शाहजहां ने बनाया था। ठीक है। तो पता ये चला कि मीर साहब कहाँ पैदा हुए? अकबराबाद, आगरा में पैदा हुए, और उसके बाद वहाँ से वो दिल्ली आते हैं। तो इंतकाल कब होता है उनका? इंतकाल 1810 ईस्वी में होता है। 1722 में पैदा होते हैं, 1810 में इनका इंतकाल होता है। 20 सितंबर को इंतकाल होता है, 20 सितंबर 1810 को। ठीक है। दफन कहाँ है ये भी अहम है कि कहाँ दफन है ये? तो लखनऊ में दफन है। ठीक है। लखनऊ में ही इंतकाल होता है और लखनऊ में ही दफन है। ये बात आप भी आपको याद रखना, क्योंकि सवाल वो बना सकता है। यहाँ से एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ना है। ठीक है। तो अब जैसे कि मालूम हुआ हम लोगों को, मीर साहब वहाँ पैदा हुए, अकबराबाद आगरा में पैदा हुए, तो वो दिल्ली कब आते हैं? ठीक है। ये एक सवाल है कि वो दिल्ली कब आते हैं। दिल्ली आते हैं 1734 ईस्वी में, यानी 1734 में। 1734 में वो दिल्ली आते हैं। और दिल्ली किस हालत में आते हैं कि इनके फादर का इंतकाल हो जाता है। इनके फादर का जब इंतकाल हो जाता है, तब ये 1734 ईस्वी में वहाँ से, यानी कि आगरा से, अकबराबाद से दिल्ली आ गए। और जब इनके फादर का इंतकाल हुआ था तो इनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। तो जब ये दिल्ली आते हैं 1734 ईस्वी में, तो एक साहब हैं यहाँ पे दिल्ली में थे, उनका नाम था शमशामुद्दौला। ठीक है। शमशाम कहते हैं तलवार को। ठीक है। तो उन्होंने इनको रख लिया 1 रुपये रोज़ाना पे, कि हम तुमको 1 रुपये रोज़ाना देंगे और आप हमारे खादिम रहें। मीर की ज़िंदगी बहुत तंग दस्ती और मुफलिसी में गुजरी है, आपको मालूम भी होगा। ठीक है। और इस तरह से इनका चलता रहा। और इसके बाद आप देखेंगे
کہ میر صاحب لکھنؤ کب جاتے ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ 1734 میں وہ آگرہ سے اکبر آباد آگرہ سے دہلی آئے, اور دہلی سے لکھنؤ کب جاتے ہیں تو 1781 میں جاتے ہیں, 1781 میں. 1781 میں یہ دہلی سے لکھنؤ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ذرا سا اور چیزیں معلوم کر لیجئے ان کے بارے میں کہ ان کے فادر کا کیا نام تھا. ان کے فادر کا نام تھا علی متقی. کیا نام تھا؟ علی متقی. ٹھیک ہے. میر صاحب کے دو بھائی تھے. میر صاحب کے دو بھائی تھے. ایک تو ان کے اپنے سگے بھائی تھے اور ایک سوتیلے بھائی تھے. ٹھیک ہے. سوتیلے بھائی کا نام حافظ محمد حسن تھا. سوتیلے بھائی کا نام, میر کے سوتیلے بھائی کا نام کیا تھا؟ حافظ محمد حسن صاحب تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرے جو ان کے سگے بھائی تھے ان کا نام محمد رضی تھا. یہ یاد رکھ لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور کچھ پوائنٹ یاد رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ ایک صاحب تھے ان کا نام تھا بقا. بقا, بے بری قاف الف, بقا. تو بقا نام تھا. وہ میر اس کے حاتم صاحب کے شاگرد تھے. حاتم کے شاگرد تھے جن کا نام بقا تھا. تو ان سے میر صاحب کی ادبی چشمک رہتی تھی. ادبی چشمک مطلب کہ ادبی نوک جھونک, ادبی لڑائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ رہتی تھی, اور یہی وجہ رہی کہ انہوں نے جو ہے ایک مثنوی بھی لکھی, ہجویہ مثنوی. تو وہ ان کے لیے ہی لکھے تھے. تو اس کی وجہ سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ کہے کن سے ادبی چشمک تھی تو بقا صاحب سے ادبی چشمک تھی. یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھ سکتے ہیں, سوال بنا سکتا ہے کہ ایک شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں, تھے, کورونا میں انتقال کر گئے, آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو بہت قابل انسان تھے, بہت چوٹی کے پروفیسر تھے, علم بہت تھا ان کے اندر. تو انہوں نے میر صاحب پر بہت کام کیا ہے, یعنی ریسرچ جس کو تحقیق بولتے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ بھی سوال بنا سکتا ہے کہ میر صاحب پر سب سے بڑا کام کن کا ہے, تو شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. میر تقی میر کے والد صاحب کہتے تھے میر صاحب کو کہ بیٹا عشق کرو, کیونکہ یہ جو کارخانہ ہستی ہے یہ عشق سے ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا عشق نہیں جو کہ دنیا میں لوگ لڑکیوں سے کرتے ہیں, ایسا عشق نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے حقیقی عشق کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کچھ اور باتیں یاد رکھ سکتے ہیں. کیا کہ ان کو کچھ القاب و خطابات ملے ہیں, لقب کی جمع القاب ہے. تو کیا کیا ملے ہیں ان کو, کیا کہا جاتا ہے جو کہ ان کو لقب دیا گیا ہے. ایک تو خدائے سخن آپ جانتے ہی ہوں گے, نا خدائے سخن, سرتاج الشعراء اردو. ٹھیک ہے. ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم. ٹھیک ہے. شاعر بے دماغ بھی کہا جاتا ہے, قنوتی شاعر بھی کہا جاتا ہے, فتنہ روزگار بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کو روزگار ہی نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو فتنہ روزگار. تو اور اس کے علاوہ کچھ پوائنٹس اور یاد رکھیں, پھر غزل شروع کرتے ہیں کہ میر کے کل 7 دواوین ہیں. دیوان کی جمع دواوین ہے. ٹھیک ہے. ایک تو فارسی میں ہے اور 6 دواوین اردو میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی مثنویاں بھی ہیں. کتنی مثنویاں ہیں ان کی؟ 37 مثنویاں ہیں. کتنی مثنویاں ہیں؟ 37 مثنویاں ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر پوچھے آپ سے کہ بھائی کتنی ہجویہ مثنویاں ہیں تو 12 ہجویہ مثنویاں. ہجویہ آپ جانتے ہیں جس میں کسی کی برائی کمی کوتاہی کو بیان کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے ہجویہ مثنویاں. تو یہ ساری چیزیں آپ تھوڑا سا یاد رکھ لیجیے گا. میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اوپر سے بتا دوں, کیونکہ بعد میں پھر یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت آپ کو معلوم رہے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کئی بار اسٹیٹمنٹ دے کر کے سوال پوچھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. خواجہ احمد فاروقی صاحب ہیں, شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کے بانی ہیں. انہوں نے میر صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ میر کی شاعری دل اور دلی کا مرثیہ ہے. ٹھیک ہے. میر کی شاعری کیا ہے؟ دل اور دلی کا مرثیہ ہے. اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ بھائی کس نے کہا ہے میر کی شاعری دل اور دلی کا مرثیہ ہے, تو خواجہ احمد فاروقی نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اور فراق گورکھپوری صاحب نے کہا ہے کہ میر کے غم میں
زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ، اس طرح کا اسٹیٹمنٹ بیسڈ سوال یو پی ایس سی میں پوچھتا ہے، لیکن آپ کو اسٹیٹمنٹ دے کر کے یہ پوچھے گا کہ یہ کس نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں دوستوں، اور پھر جو ہے دیکھیں گے الگ سے کچھ بچ جائے گا تو اس کو پھر سے بات کر لیں گے۔ چلیے اب آتے ہیں غزل پہ اور پڑھتے ہیں اس غزل کو، بہت طویل غزل ہے تو دیکھ لیتے ہیں، ایک بار فاسٹ دیکھیں گے۔ دیکھیے جو سامنے کا شعر ہے یہ تو بالکل ہی آسان ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یعنی کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں عشق کا ذکر ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق ایک ایسی بیماری ہے جو کیا کرتی ہے، کیا کرتا ہے، کام تمام کر دیتا ہے۔ عشق ایک ایسی بیماری ہے جو کام تمام کر دیتا ہے، اور عشق میں جتنی بھی تدبیریں کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کا ذکر یہ شاعر نے اس میں سیدھی سی بات کی ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو ایک مووی میں عامر خان کا وہ شعر تو آپ کو یاد ہی ہوگا، دوا بھی کام نہ آئے کوئی دعا نہ لگے، دوا بھی کام نہ آئے کوئی دعا نہ لگے، میرے خدا کسی کو پیار کی ہوا نہ لگے۔ آداب۔ دیکھیے دوستو یہ دوسرا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ تو عہد جوانی، عہد جوانی، جوانی کا عہد، جوانی کا زمانہ۔ تو کہنے کا شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں آرام کرنی چاہیے تو ہم تو آرام کر نہیں سکے، کیا کیے، رو رو کاٹے، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، اور جب بوڑھا ہوئے تو مر گئے، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ تو شاعر کا دراصل اس شعر میں اپنے دکھ تکلیف کو، اپنی پریشانیوں کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ ہمیں کبھی دکھ نہیں ملا، مطلب ہمیں کبھی سکھ نہیں ملا، کبھی ہم راحت، چین، سکون، آرام اور سہولت کی زندگی نہیں گزار سکے، اور ہمیشہ ہم پریشان ہی رہے، اور جب بوڑھا ہوئے تو مر گئے، اور گویا میری پوری زندگی جو ہے پریشانیوں میں گزری ہے۔ اور ان کو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو قنوتی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ایک درد و غم اور دوسرا عشق۔ دیکھیے آگے شاعر شعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ حرف نہیں جاں بخشی میں، حرف نہیں جاں بخشی میں، اس کی خوبی اپنی قسمت، یہاں کوما لگا کے سمجھے گا صحیح رہے گا، ٹھیک ہے، یہاں کوما، یہاں کوما۔ دیکھیے حرف نہیں جاں بخشی میں، اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ تو جب ہم کوئی ناراض ہوتا ہے، جو کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو منانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کہ ہم حرف نہیں جاں بخشی میں، ہم ایسا حرف نکالتے، یعنی کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جاں میری بخش دے۔ مان لیجیے خدا کو تھوڑا کنسیڈر کر دیتے ہیں شعر کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک ناراض ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے کلمات ادا کرتے ہیں، ایسے حروف ادا کرتے ہیں کہ ایک تو وہ کہ میری جان بخش دے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی خوبی اور اپنی قسمت کی۔ ہم جب جاتے ہیں کسی کو منانے کے لیے، چاہے اللہ پاک ہو یا کہ دنیا کا کوئی محبوب ہو، تو ہم اس کی کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ دعا بھی مانگتے ہیں تو کیا کہا گیا، پہلے کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ذرا خوش ہو جائے، تبھی تو آپ کو معاف کریں گے۔ تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اپنی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں کہ میرا قسمت کتنا بیکار ہے اور میں کتنا پریشان حال ہوں، ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں۔ اور جاں بخشی کے لیے کچھ کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ پہلے مصرے میں۔ اور دوسرا مصرع دیکھیے، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب بہت ناراض ہے اور ہم گئے منانے کے لیے اس کو، تو نہ تو میں اپنی جاں بخشی میں ایک حرف کہا،
نہ ہی ان کی کوئی تعریف کی، نہ ہی ان کی خوبیوں کا کوئی ذکر کیا، اور نہ ہی اپنی پریشانی اور اپنے پھٹے قسمت، اپنے بیکار قسمت کا حال بیان کیا۔ یہ سب کچھ کیے بغیر ہی محبوب نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ مجھے تم سے نہیں ملنا، اور ادھر میں آنا مت، کبھی اپنی شکل مت دکھانا، اور ادھر سے نکل لو۔ ٹھیک ہے، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا، یعنی کہ ہم کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اس نے کہہ بھیجا، تو اس کا اثر کیا ہوا میرے اوپر، سو مرنے کا پیغام کیا۔ سو محبوب نے جو پیغام بھیجا تو وہ پیغام کیسا تھا کہ وہ مرنے کا پیغام تھا۔ ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا، تو وہ جو کہہ بھیجا وہ پیغام کیسا تھا؟ تو ایک طرح سے سمجھ لیجئے وہ موت کے جیسا تھا، کہ بھائی موت ہی انہوں نے بھیج دیا میرے اوپر۔ کچھ ایسی کیفیت کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے، اور آپ کو امتحان میں ایک مصرع دے کر کے دوسرا مصرع بھی پوچھ سکتا ہے۔ دیکھیے اس شعر کو بہت ہی مشہور شعر رہا ہے، آل ٹائم ہٹ شعر رہا ہے یہ، آل ٹائم ہٹ۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ پاک جو ہے کیا کرتا ہے، ہم لوگ سب مجبور ہیں، ٹھیک ہے، تو ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ہم لوگ مجبور ہیں، اور اللہ پاک یہ کرتا ہے کہ ہم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ بھائی ہم نے گناہ کر لیا۔ بھائی اگر اللہ نہ چاہے تو ہم گناہ کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے نا، نہیں کریں گے۔ اور اللہ چاہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، روزہ نماز سب کریں، اپنی جو ہے نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان سے کوئی بھی غلط کلمہ نہ نکالیں، تو وہ نہیں ہوگا، ویسا ہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا نا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو کہ مختار ہے یہاں پہ، یہاں اگر آپ خدا کنسیڈر کریں تو چاہتے ہیں سو آپ کریں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مفت میں ہمیں بدنام کر دیتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا، ایک شاعر نے تو اسی زمین پر ایک شعر ایسا کہا ہے کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی میرا دم تحریر بھی تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہوا کہ آپ نے فرشتوں کو اپوائنٹ کر رکھا ہے میرے گناہوں کو لکھنے کے لیے اور میرے ثواب کو لکھنے کے لیے، تو کسی انسان کو تو رکھتے، کیونکہ آپ نے فرشتے کو رکھا ہے، تو ان کو ہم سے کیا مروت، کیا محبت؟ وہ تو بالکل ایک گناہ کریں گے 2 لکھ دے گا، اور اس کے علاوہ کیا ہے، کوئی ثواب کا کام کریں گے نیکی کا تو وہ بھول جائے گا لکھنے کے لیے۔ ان کو ہم سے کوئی مروت اور محبت اور انسیت تھوڑی ہے۔ اگر کسی انسان کو رکھتے تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ ہاں بھائی یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، تو چلو تھوڑا سا اگنور مارتے ہیں، کوئی گناہ کر دیا تو نہیں لکھ رہے ہیں، کوئی نیک کام کیا ایک تو 2 لکھ دیے کہ ہاں بھائی 2 نیک کام کیا ہے۔ تو کچھ اس طرح کا وہ بھی شعر ہے، تو میں نے سوچا آپ کو سنا دوں۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں اس شعر میں، دیکھیے سارے رند و باش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، باکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا۔ کہہ رہا ہے کہ سارے رند کہتے ہیں بہت زیادہ پینے والے آدمی کو جو پی کے ٹن ہو جاتا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اس کو ہم رند کہتے ہیں۔ اوباش کہتے ہیں آوارہ ٹائپ آدمی کو، اوباش یعنی بدماش، بدچلن، اور بالکل جو آوارہ گردی کرتے رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اوباش کہتے ہیں۔ تو سارے رند اوباش جہاں کے، دنیا جہان کے سارے رند اوباش کیا کرتے ہیں کہ تجھ سے سجود میں رہتے ہیں۔ یہ وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک تجھ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، جتنے بھی رند ہیں، جتنے اوباش ہیں، وہ سارے تجھ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھ سے سجود میں رہتے ہیں۔ اور کیا مطلب کیٹیگری بتا رہا ہے کہ باnkے ہو، چاہے ٹیڑھے ہو، ترچھے ہو، تیکھے ہو، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے بھی ٹیڑھے میڑے ایڑے گیڑے نتھو کھیڑے کیا کیا ہوتا ہے، وہ سارے جو ہے تجھ سے ہی سجود میں رہتے ہیں۔ آئیے اب اس شعر میں دیکھتے ہیں، سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت آپ جانتے ہیں، وحشت خوف کو کہتے ہیں، وحشت
جیسے کہ تنہائی ہے، دیوانگی ہے، بہت زیادہ اداسی ہے، تو اس کو ہم وحشت کہتے ہیں۔ تو مطلب شاعر کہتا ہے کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی۔ اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی فطرت کو آپ جانتے ہوں گے، بہت زیادہ مصیبت آئی ہے، کچھ ہوا تو فوراً جو ہے اللہ پاک کو گالیاں مطلب شکایت کہاں کیا کیے تھے جو ہم ہی کو سارے مصیبت توڑ دیے، تو ہم کو پریشان کر دیے، دس دیٹ، اس طرح سے جو ہے برا بھلا اللہ پاک کو کہنا شروع کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے کنڈیشن میں جب کہ ہم بہت زیادہ پریشان تھے، تو ایسی حالت میں بھی کیا ہوا کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے، یعنی کس کی اور گئے؟ اللہ پاک کو گئے کہ اور گئے، دنیا کے محبوب کنسیڈر کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے سمجھ سکتے ہیں مطلب، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا، گام کہتے ہیں قدم کو، ہر قدم پر سجدہ کرتے ہوئے ہم اپنے محبوب کی طرف گئے، اور جب بھی میرا محبوب نے بے رخی اختیار کیا تب بھی ہم جو ہے کبھی بھی ان پر غصہ نہیں ہوئے، کبھی بھی جو ہے ان کی تذلیل نہیں کیے، اور کبھی بھی ان کے خلاف نہیں بولے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا ضبط تھا محبت میں۔ دیکھیے شعر میں کہہ رہا ہے کہ کس کا کعبہ، کیسا قبلہ، کون حرم ہے، کیا احرام، پوچھے کہ اس کے باشندوں نے، پوچھے کہ اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ جب مطلب شاعر یہاں پہ اپنے محبوب کے حسن کا ذکر کر رہا ہے، آپ کہیں گے کیسے حسن کا ذکر کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اتنا اٹریکٹیو ہے کہ اس کا کس کا کعبہ، کیسا قبلہ۔ لوگ جاتے ہیں نا وہاں پہ خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاعر کہتا ہے کس کا کعبہ، کیسا قبلہ، کون حرم ہے، حرم جو کہ خانہ کعبہ اس کو حرم کہتے ہیں، سوری، وہ پورے ایریا کو حرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا احرام، احرام وہ بغیر سلا ہوا وائٹ کپڑا ہوتا ہے جو پہن کے حاجی لوگ وہاں پہ چکر لگاتے ہیں، 7 چکر، تو اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے شاعر کہ کس کا کعبہ، کیسا قبلہ، کون حرم ہے، کیا حرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ میرا محبوب جو ہے اس کے کوچے کے جتنے بھی باشندے ہیں، اس کی گلی کے جتنے بھی باشندے ہیں، وہ تو میرے محبوب کو اس طرح چاہتے ہیں، یا میرے محبوب کی محبت میں اس طرح فنا ہے کہ وہ وہاں جانا، خانہ کعبہ جانا ضروری نہیں سمجھتے، وہ یہیں سے سلام کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ پاک کا ظہور اور اللہ پاک کا پریزنس ادھر میں ہی ہے، جہاں میرا محبوب ہے ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے خدائی یاد آتی ہے، تو اس گلی کے باشندے کو، اس گلی کوچے کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اصلی ظہور تو اللہ پاک کا یہی ہے، اور خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ادھر سے ہی دور سے ہی سلام کر دو، اور کہے کا کعبہ اور کدھر کا قبلہ۔ دیکھیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اس شعر میں۔ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، ٹھیک ہے، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ پہلے تو آپ شیخ سمجھیں، شیخ ایک ٹرم ہے، اردو شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے، شیخ تو ویسے ذات بھی شیخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ ویسے اگر آپ دیکھیں گے کہ اردو شاعری میں شیخ لفظ جس سینس میں استعمال ہوتا ہے، شیخ کوئی ویسا انسان ہوتا ہے کہ پرہیزگار، نیک، ایماندار، بزرگ ٹائپ انسان، جو کہ خوب نماز پڑھتا، روزے وزے رکھتا، بہت پرہیزگار، پاکیزہ رہتا، پارسا انسان، اس کو ہم شیخ بولتے ہیں، جو کہ بلا وجہ لوگوں کو نصیحت کرتا پھرتا ہو، تو اس کو ہم شیخ کہتے ہیں۔ اور شیخ محبت کے دشمن کے جیسا بھی کنسیڈر ہوتا ہے اردو شاعری میں۔ تو شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، کلیئر سی بات ہے کہ شیخ جو ہے مسجد میں جو ننگا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رات کو میں خانے میں تھا۔ اب کہہ رہا ہے کہ جبہ کا تو لمبا کرتا ہے جو مولوی مولانا لوگ یہ پہنتے ہیں، لمبا سا کرتا، اس کو جبہ کہتے ہیں۔ جبہ خرقہ کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے کو، ٹھیک ہے،
پھٹے پرانے کپڑے جو ہوتا ہے اس کو. تو جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو تھا میں خانے میں چلا گیا تھا، اور کئی اس کے ابھی میں ایک آدھ اور مطلب بتاتا ہوں کہ میں خانے میں تھا، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ دیوانگی چھا گئی کہ وہ سارا کچھ جو ہے کرتے ورتے پھاڑ کے پھینک دیا، ٹوپی ووپی سب اتار دیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ مسجد میں ننگا ہے. یہ تو لفظی مطلب ہوا، لفظی مطلب. اب دیکھیے کہ اس کے تہ میں کیا مطلب ہے. کوئی بھی ایسا انسان جو کہ اوپر سے دیکھنے میں بہت زیادہ پارسا لگے، بہت زیادہ نیک، ایماندار، متقی اور پرہیزگار آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی بار آپ دیکھیں گے کہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلے میں چھپ کر کے کوئی گناہ کرتا ہے، اور جب ایک ہی گناہ کو بار بار کرتا ہے تو ایک دن اللہ پاک اس کو ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے. تو شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں، رات میں سبوں سے چھپ کر کے وہ میں خانے میں تھا، تو صبح تو ذلیل ہونا ہی تھا، تو اللہ پاک نے ان کو ظاہر کر دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ کو آپ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا بھائی ہم نے چھپ کر کے گناہ کر لیا تو کسی کو نہیں ہوا معلوم. ٹھیک ہے، آپ نے کر لیا، اور اگر آپ نے توبہ نہیں کیا اور واپس سے چلے گئے وہی گناہ کرنے کے لیے اور بار بار کر رہے ہیں، تو ایسے میں جو ہے آپ کبھی نہ کبھی ذلیل ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیخ لوگ ہیں نا، جو کہ بلا وجہ جو ہے محبت کے دشمن بنے پھرتے ہیں، نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں کہ عشق مت کرنا اور اس کے علاوہ کوئی گناہ نہ کرو، خوب روزہ نماز کرو، تو ان لوگوں کو آپ ویسے نہ سمجھیں، کیونکہ یہ لوگ بھی بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور میں خانے میں چلے جاتے ہیں، شراب وغیرہ سب پیتے. اسی زمین کا غالب کا شعر ہے نا کہ کس طرح سے تو ہے کہ میں جاتا تھا کہ وہ نکلا، ایسا ہی ہے نا کہ کہاں میں خانے کا دروازہ، کہاں وائز تقریر کرنے والے کہتے ہیں، پر اتنا جانتے ہیں کل میں جاتا تھا کہ وہ نکلا. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جا رہا تھا میں خانے شراب پینے کے لیے، تو دیکھ رہا ہوں کہ وائز صاحب، شیخ صاحب ادھر سے نکل رہے ہیں پی کر کے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو بھی اردو شاعری میں آپ کو ملے گا، شیخ کے اگینسٹ آپ کو بہت شعر ملے گا. اقبال نے بھی بہت کہا ہے اشعار شیخ کے اگینسٹ میں. دیکھیے شعر ہے کہ کاش اب برقع منہ سے ہٹا دے، ورنہ پھر کیا حاصل ہے، آنکھ مندے پر اننے گو دیدار کو اپنے عام کیا. ٹھیک ہے، کہ کاش اب برقع منہ سے ہٹا دے ورنہ پھر کیا حاصل ہو. کہہ رہا ہے محبوب اب تو اپنا چہرہ دکھا دے، اب تو نقاب کو چہرے پر سے ہٹا دے. جب ہم مر جائیں گے تب تم جو ہے نقاب ہٹا کر کے چلو گے تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ابھی ہم زندہ ہیں تو اب تو اپنی شکل صورت دکھلا دے. کاش اب برقع منہ سے ہٹا دے ورنہ پھر کیا حاصل ہو، آنکھ مندے مطلب مر جانا، آنکھ مندے پر اننے گو، اننے مطلب اس نے گو مطلب گو استعمال ہوتا ہے نا، دیدار کو اپنے عام کیا. یعنی کہ جب ہم مر جائیں گے تب تم نقاب ہٹا کر کے اپنے چہرے کے دیدار کو عام کر دو گے، سبوں کو اپنا چہرہ دکھاؤ گے، تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہم تو رہیں گے نہیں، ہم تو مر جائیں گے. دیکھیے اس شعر میں، یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جو تو شام کیا. شاعر اپنے دکھ تکلیف مصیبت پریشانی کو اس میں بیان کر رہا ہے. یا کہ سفید و سیاہ، سفید کہا گیا دن کو اور سیاہ کیا کہا گیا رات کو. تو یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے. یہ جو دن رات ہے اس میں میرا بس اتنا سا کام ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو رو دھو کر کے ہم صبح کر دیتے ہیں، اور جب دن ہو جاتا ہے تو اس کو جوتوں کر کے کسی بھی طرح سے شام کر دیتے ہیں. یہ حالت ہے میری کہ میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھا اور مجھے بہت پریشانیاں ہیں اور میں ذرا بھی چین میں نہیں ہوں. کہنے کا مطلب دکھ کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ میری یہ حالت ہے. بہت ایکسٹریم پوائنٹ پہ جا کے شاعر بیان کر رہا ہے.
دیکھیے اس شعر میں کہ شب چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا، قامت سے سرو غلام کیا۔ شب چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی۔ اب دیکھیے یہ ہوا ہے، ہوا کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ہوا کا ایک مطلب محبت بھی ہے، 23 مطلب ہوتا ہے 23، تو محبت بھی ہے ایک مطلب، اور خواہش بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا بھی مطلب ہوتا ہے، آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا۔ تو صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، تو صبح کا وقت ہے، چمن میں اس کو کیا ہوا کہ میرے محبوب مطلب ان کو جو محبت کی جو شدت تھی وہ شدت لے آئی تھی، یعنی کہ محبت میں جو درد اور جو تکلیف ہوتی ہے، جو کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، بس جو محبوب کی یاد آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوا تھا کہ اس کو چمن میں لے آئی تھی، یعنی کہ میرا جو بھی محبوب ہے اس محبوب کو میری یاد آئی، اپنے عاشق کی یاد آئی، کسی معشوق کو اپنے عاشق کی یاد آئی، بہت تیز یاد آئی اور اس سے تکلیف ہونے لگی۔ دیکھیے اس پہ کلک کریں گے آپ کو مطلب معلوم ہونا، اس وجہ سے ہوا پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب دکھائے گا یہاں پہ، دیکھیے وہ آپ کو نہیں دکھائے گا، ادھر میں نے ویسا کر کے رکھا ہے، تو ٹربل آف ڈیزائر دیا ہوا ہے، کسی بھی لفظ پر اگر ہم اسے مطلب دیں گے نا، تو اب ٹربل آف ڈیزائر کا وہی مطلب ہوا کہ محبوب کی عاشق کی خواہش، عاشق سے ملنے کی خواہش کو تکلیف ہوا کہا گیا، کہ عاشق سے کسی چیز کی جب ہم خواہش کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ہم کیا ہوتے ہیں، ذرا سا پریشان ہوتے ہیں، خواہش نہ رہے تو انسان تو بالکل بے فکر دہلوی بن جائے، تو کوئی فکر ہی نہیں رہی، وہ خواہش ہی جو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے، تو جب کوئی خواہش نہیں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو تکلیف ہوا یعنی کہ جو کہ تکلیف ہے، خواہش کی جو تکلیف ہے یا محبت کی جو تکلیف ہے، اس تکلیف کی بات ہو رہی ہے۔ تو صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، تو میرا محبوب صبح میں اپنے عاشق کی یاد کو بھلانے کے لیے، ذرا سا دل بہلانے کے لیے، جو دل گھبرا رہا تھا عاشق کے بغیر، تو اس گھبراہٹ سے باہر نکلنے کے لیے مارننگ کے وقت میں گارڈن میں گھومنے آ جاتا ہے، محبوب مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو گھومنے آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی خوبصورت تھا مطلب محبوب کے رخ سے گل کو مول لیا، رخ سے کیا کیا، گل کو مول لیا، گل کہتے ہیں پھول کو، مول لینا مطلب خرید لینا، مول لینا خرید لینا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گارڈن میں پھول سے زیادہ خوبصورت تھا محبوب، ٹھیک ہے، اور قامت سے سرو غلام کیا، سرو آپ جانتے ہیں ایک لمبا پودا ہوتا ہے، اور کمپیئر کیا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے محبوب کے قد کو، سرو قامت محبوب ہوتا ہے، محبوب کو کبھی ناٹا نہیں دکھایا جاتا ہے، محبوب کو ہمیشہ ہی خوبصورت اور لمبے قد کا اس طرح سے دکھایا جاتا ہے، تو محبوب اتنا اچھا لمبا تھا کہ قامت سے سرو غلام کیا، یعنی سرو کا جو پودا تھا وہ پودا کیا ہوا، غلام ہو گیا محبوب کا، کہ جب دیکھا کہ ارے دیکھو میر صاحب کا محبوب کتنا لمبا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے میں، تو جو ہے وہ غلام ہو گیا۔ مطلب شاعری میں کہنے کا ایک مطلب یہ ہوا کہ محبوب جو ہے پھول سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور سرو کا جو پودا ہے اس سے بھی زیادہ لمبا ہے، محبوب کی خوبصورتی کو اس میں بیان کیا گیا۔ سعد سیمی، شعر میں دیکھیے سعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ تو شاعر کہتا ہے، سعد کہتے ہیں کلائی کو، اور سیمی کہتے ہیں چاندی کے جیسا، چاندی کے جیسا سیمی، اور سعد کہتے ہیں کلائی کو، ٹھیک ہے، تو سعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیا۔ تو اب اس میں ایسی کیفیت کو بیان کیا ہے شاعر نے کہ محبوب بہت ناراض ہے، اور محبوب مجھ سے لڑائی جھگڑا کر لینے کے بعد مجھے کہہ دیا تھا کہ تم ہم سے ملنے مت آنا، تم ہمارے پاس مت آنا، تم جو ہے ہمیں اپنی شکل مت دکھانا، ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں
ایک خیال آیا کہ میں محبوب کو منا سکتا ہوں، تو ہم گئے اور ان کو منانے کے لیے ان کے چاندی جیسے وائٹ کلائی کو پکڑ کر کے اپنا دونوں ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہم نے چھوڑ دیا، مطلب اپنے دونوں ہاتھ سے ان کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کے ان کو منانا چاہا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ محبوب نہیں مانا، محبوب نے ہاتھ جھڑک دیا اور وہ غصے میں ہی رہا۔ تو دوسرے مصرع میں دیکھیے کہ بھولے اس کے قول و قسم، اس نے جو قول و قسم دیا تھا، خبردار جو تم ہم سے ملنے آیا، میرے پاس آیا اور مجھے اپنی شکل دکھایا، ٹھیک ہے، تو بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ خام کہتے ہیں کچا کو، مطلب کچا کا مطلب ہوا کہ را میٹیریل جس کو آپ بولتے ہیں، کہ خیال خام ہونا مطلب بیکار، اور خیال کیا میں نے، کہنے کا مطلب ہوا کہ میں بیکار ہی گیا محبوب کو منانے کے لیے، اور میرے دل میں جو یہ خیال آیا کہ ہم محبوب کو منائیں گے، تو یہ جو ہے میری خم خیالی تھی، ٹھیک ہے نا، خام خیال تھا میرا، یہ مزہ نہیں آیا، محبوب ناراض ہی رہا، ہاتھ جھڑک دیا اور بھی دو چار برا بھلا کہا اور چل دیا۔ تو ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ محبوب کو بہت کچھ کہا جاتا ہے، محبوب کو کوئی ظالم کہتا ہے، کوئی قاتل کہتا ہے، کچھ بھی آپ کہہ دیجئے، محبوب بالکل بھی برا نہیں مانتا ہے۔ اردو شاعری میں گالی بھی دے دیں گے، محبوب برا نہیں مانے گا۔ دیکھیے آگے اس شعر میں، کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساعت کی سماجت سے، استغنا کی چوگنی ان نے جو میں اب رام کیا، ٹھیک ہے۔ کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساعت کی سماجت سے، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، سماجت کہتے ہیں خوشامد کو، کہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی ہر گھڑی ہم جو اتنی خوشامد کیے تو سارے کام ضائع ہو گئے، یعنی بہت زیادہ خوشامد کرنا، ہمیشہ ہی خوشامد کرنا، اور سب بیکار چلا گیا، سارے ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور استغنا کی چوگنی ان نے، استغنا کرنا مطلب غفلت برتنا، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھے ہی ہوں گے، اگر آپ کا کوئی محبوب رہا ہے دنیا میں، تو اگر وہ ناراض ہے تو آپ جب ان کو منائیں گے تو وہ اور اترانے لگتی ہے، وہ جانتے ہی ہیں کہ ہمیں اور تھوڑا مناؤ تو ہم مانیں گے، کچھ اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ تو کہا، اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ استغنا کی چوگنی ان نے، دو گنی چوگنی اس طرح سے ہوتا ہے، تو استغنا کی چوگنی انہوں نے 4 گنا غفلت برتا، ٹھیک ہے۔ اور جو میں ابرام کی، یعنی کہ جتنا زیادہ میں اس کی خوشامد کیا، بھائی مان جاؤ، اتنا زیادہ وہ اترانے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو استغنا کیا، نہیں غفلت برتا۔ اب دیکھیے اس شعر میں، ایسے آ ہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ آسان سا شعر ہے، شاعر اس میں اپنے محبوب کی بے رخی کو بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے آ ہوئے، آہو کہتے ہیں ہرن کو، ایسے آ ہوئے رم خوردہ مطلب چوٹ کھایا ہوا، یا کہ بھاگنے کی رفتار پر جب کوئی ہرن ہوتا ہے، ہرن جب بھاگنے کی رفتار پہ ہوتی ہے بہت فاسٹ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ رم خوردہ، یعنی کہ رم کھایا ہوا، خوف کھایا ہوا، ڈرا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ شیر جو پکڑتا ہے ہرن کو، تو شیر سے کہیں زیادہ فاسٹ ہرن بھاگتی ہے، اور پھر بھی شیر پکڑ لیتا ہے، کیونکہ ہرن جو ہے کئی بار وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہمیں شیر پکڑ نہ لے، اور ہرن کی چال بہت ویسی ہوتی ہے کہ جگ جاگ میں بہت بھاگتی ہے ہرن، اگر جگ جاگ میں نہ بھاگے تو شیر فوراً پکڑ لے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ ایسے آ ہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ تو ایسے آئے ہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب جاتا ہوں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، یا میں جب محبوب کے قریب جاتا ہوں، تو محبوب ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ کوئی ہرن خوف کھا کر بھاگتی ہے،
تو بہت فاسٹ بھاگے گی. ظاہر آپ ویڈیو وغیرہ میں دیکھے ہوں گے, کوئی شیر کسی ہرن کا پیچھا کر رہا ہو تو ہرن بہت فاسٹ بھاگتی ہے نا. اور دوسرے اس میں دیکھیے مصرع میں کہ سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا. سحر کہتے ہیں جادو کو, اعجاز کہتے ہیں معجزہ سے اعجاز, کرتب دکھانا, میراکل جس کو بولتے ہیں. کہ جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا. رام کیا مطلب کہ مانوس کر لیا, اپنے فیور میں کر لیا, ٹھیک ہے. اور دیہاتی بھاشا میں یہ آپ سمجھیں کہ پٹا لینا, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے پٹا لیا تم کو, اپنے فیور میں کر لیا, مانوس کر لیا, تو پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا کہ تم پر جادو کر دیا, یا کہ تم کو کوئی کرتب دکھا دیا, معجزہ دکھا دیا, کوئی میراکل دکھا دیا, کیا کر دیا پتہ نہیں, ٹھیک ہے. دوسرا مصرع, پہلا مصرع یہ کہ جب ہم جاتے ہیں تم سے ملنے کے لیے, تم سے بات کرنا چاہتے ہیں, تمہارے قریب جاتے ہیں, تم تو ایسے بھاگتے ہو کہ مانو کسی شیر نے کسی ہرن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. آپ اس طرح بھاگتے ہو, بالکل اس ہرنی کی جیسے بھاگ رہی ہو کہ جس کے پیچھے شیر پڑ گیا ہو. دیکھیے لاسٹ ہے, میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو, قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. ٹھیک ہے. تو سیدھی سی بات, تو پہلے مصرع میں دیکھیے کہ سیدھی سی بات کہی گئی ہے کہ میر کے دین و مذہب کے بارے میں کیا پوچھتے ہو. اس نے تو کیا, اس نے تو قشقہ کھینچا, جو کہ پجاری لوگ ہوتے ہیں اپنے پیشانی پر, فور ہیڈ پر قشقہ کھینچ لیتے ہیں. ایسے 3 لائن براہمن لوگوں آپ دیکھیں گے, ایسے 3 لائن کھینچ کے رکھتا ہے, 3 انگلی ایسے ڈالتا ہے کہیں پر کلر میں, رنگ میں, ایسے پیشانی پر رنگ, اس کو قشقہ کہتے ہیں. تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا. دیر کس کو کہتے ہیں؟ دیر مندر کو کہتے ہیں, جانتے ہی ہوں گے. تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اب میرا دین و مذہب کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, ہم نے تو کب کے دھرم پریورتن کر لیا ہے, مذہب تبدیل کر لیا ہے, قشقہ کھینچ کر کے ہم تو مندر میں بیٹھ گئے ہیں. مطلب کچھ بھی, اس شعر کا ہمیں مطلب کچھ خاص سمجھ میں آیا نہیں, کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلام ترک کر کے جو ہے ہندو بن گئے ہیں, یا کہ مندر جانے لگ گئے ہیں. ان کو شاعر بے دماغ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. تو یہی تھا دوستو غزل, جس کو ہم لوگوں نے دیکھا, پڑھا. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک مصرع دے کر کے آپ سے دوسرا مصرع پوچھے گا, ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہہ دے گا کہ کوئی اس میں لفظ ہے تو اس لفظ کا مطلب پوچھے گا شعر دے کر کے, اور کہے گا کہ فلاں چیز سے شاعر کی کیا مراد ہے. کوئی بھی اس میں کوئی بھی ایسا دے کر کے پوچھے گا آپ سے. تو دیکھیں گے جب کہ اس میں کوئز میں چلے گا گروپ میں, تو وہ آپ جوائن کر لیں. JSSC اردو آپشنل کا گروپ ہے, اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے, تو اس لنک پر کلک کر کے آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں, اور وہاں کوئز چلے گا, اور تاکہ آپ لوگوں کی تیاری اچھے سے ہو سکے, ٹھیک ہے. اور سیٹرڈے کو میٹنگ ہے گروپ میں ہی, گوگل میٹ پہ, تو اس کو بھی آپ لوگ جوائن کریے گا. تو چلیے دوستوں, معافی چاہتا ہوں, ویڈیو ذرا سا زیادہ لمبا ہو گیا ہے, لیکن کیا کروں, میں نے سوچا کہ میر کی حالت زندگی اور غزل کی تشریح دونوں ایک ہی ویڈیو میں سمیٹ لوں, بھلے تھوڑا بڑا ہو جائے. تو خیر چلیے, اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے. اللہ حافظ.